सन 2023 में एक वीडियो वायरल हुई थी मुफ्ती मेंग की, दुनिया के सबसे मशहूर इस्लामिक स्कॉलर। और इस वीडियो में उन्होंने अनाउंस किया कि इमाम मेहदी आ गए हैं। I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader. लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया, बिलीव किया। सिर्फ प्रॉब्लम एक थी कि वो वीडियो फेक थी। मुफ्ती मेंग ने खुद ट्विटर पर आकर लिखा कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उन्हें एआई जनरेटेड वीडियोस की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें ख्वाब में नहीं बताया जाएगा कि वो इमाम मेहदी हैं, और ना ही वो ट्विटर पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर आकर अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उनकी इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी वीडियोस का सिलसिला नहीं रुका। हर हफ्ते एक नया आदमी उठता है और क्लेम करता है कि वो इमाम मेहदी हैं। एआई इमेजेस बनाए जाते हैं, डीप फेक्स बनते हैं, टिकटॉक पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, और हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये वाकई इमाम मेहदी है। ये लोग दीन का मजाक बनाते हैं, और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये कंफ्यूजन एग्जैक्टली वही है जो वो चाहते हैं, क्योंकि दज्जाली फितने का पहला काम ही यही है कि दुनिया में कंफ्यूजन फैलाना, ताकि झूठ को दुनिया सच मानने लगे। लेकिन अगर आप असल में जानना चाहते हैं कि वो साइंस कौन से हैं जो सही अहादीस में हैं, वो साइंस जो आज 2026 में लिटरली आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो गौर से सुने, क्योंकि ये वीडियो वो है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दज्जाली फितने को सपोर्ट करेगा और आपसे सच छुपाएगा। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। This video is brought to you by TapTapSend। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफ़र की ऐप है, जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। TapTapSend की खूबसूरती ये है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने TapTapSend की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है, और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो TapTapSend के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे, तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। TapTapSend ऑथराइज भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज से 1400 साल पहले अरब का सहराई इलाका, ना कोई सैटेलाइट, ना यूनाइटेड नेशंस, ना क्लाइमेट साइंस, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत नहीं आएगी जब तक फरात खुश्क ना हो जाए और उसके नीचे से सोना ना निकल आए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7119 है और सही मुस्लिम की 2894। 2024 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है कि फरात हर साल अपना 30% पानी खो रहा है। 2003 से लेकर 2009 के दरमियान सिर्फ 6 साल में 144 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी गायब। इतना पानी कि डेड सी भर जाए। तुर्की ने 22 डैम्स बनाए हैं फरात के ऊपर, और अब तुर्की टैप को बंद करता जा रहा है। इराक में किसान प्यास से मर रहे हैं। सीरिया में पानी की जंग चल रही है और 2040 तक कंप्लीटली ड्राई हो जाने का एस्टिमेट है। लेकिन हदीस सिर्फ पानी की बात नहीं करती, हदीस सोने की भी बात करती है। उस सोने के लिए लोग लड़ेंगे, 100 में से 99 मारे जाएंगे, और हर एक कहेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा। 99% डेथ रेट एक रिवर के लिए। क्या वो सोना लिटरल है? शायद। क्या वो तेल है? हो सकता है। क्या वो पानी है जो 2040 में शायद सोने से भी डेफिनेटली ज्यादा महंगा होगा?
I don't know. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ سے ہے کہ 3 خلیفہ اس خزانے کے لیے لڑیں گے اور کوئی نہیں لے پائے گا. 3 رولرز. آج فرات پر کون کنٹرول چاہتا ہے؟ ترکیے جو ڈیم سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، عراق جو پانی مانگ رہا ہے، اور سیریا جو سول وار کے بعد پاور ویکیوم میں ہے. دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے، 50 سال کی حکومت ختم ہوتی ہے. سیریا میں اب کون بیٹھے گا؟ کیونکہ دمشق سے ایک انسان نے اٹھنا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا نام حدیث میں آتا ہے. دمشق دنیا کا سب سے پرانا کنٹینیوسلی انہیبٹڈ سٹی ہے. 4000 سال سے لوگ یہاں پر رہتے آئے ہیں. ایجپشنز آئے، اسیرینز آئے، رومنز آئے، کروسیڈرز آئے، لیکن دمشق کبھی خالی نہیں ہوا. امید مسجد کا سفید مینار. حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہاں اتریں گے. یعنی دمشق صرف ایک شہر نہیں ہے، دمشق اینڈ ٹائمز کا گراؤنڈ زیرو ہے. اب ایک نام سمجھیں، سفیانی. سنی اور شیعہ دونوں ٹریڈیشنز میں اس نام کا ذکر ہے. وہ دمشق سے اٹھے گا، شام کے 5 علاقوں پر قبضہ کرے گا، دمشق، ہومز، حلب، جارڈن، پیلسٹائن، اور پھر وہ مہدی سے لڑے گا. یہاں ایک چیز سمجھیں کہ سفیانی کے بارے میں اسکالرز کی رائے مختلف ہے. کچھ سنی اسکالرز جیسے البانی ان احادیث کو ضعیف مانتے ہیں، اور شیعہ ٹریڈیشنز میں یہ نشانیاں کنفرمڈ ہیں. میں کسی مسلک کی طرفداری نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ جیوگرافی دکھا رہا ہوں جو آج ایگزسٹ کرتی ہے. بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے، 50 سال کی ڈکٹیٹر فیملی ختم ہو جاتی ہے، اور آج سیریا میں کیا ہے؟ آج سیریا کولیپس کرنے کے بعد ویکیوم سے گزر رہا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، ہمیشہ اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا ہے. آپ کو آئسس یاد ہے؟ انہوں نے اپنا ایک میگزین نکالا، اور اس میگزین کا نام تھا دابق. دابق شام کے ایک گاؤں کا نام ہے، اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہاں ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، the great battle, the Armageddon. آئسس سمجھتی تھی کہ وہ احادیث کو فلفل کر رہے ہیں. وہ غلط تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ پروفیسی کیا ہے. اور آج شام ایک خالی سٹیج ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اگلا کون ہوگا جو اس تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا. لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے. ایسٹ سے آئیں گے، خراسان سے آئیں گے. اور خراسان کا مطلب کیا ہے؟ خراسان آج یہ نام ایران کے ایک پروونس کا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ علاقہ خراسان بہت بڑا ہے. ایران، افغانستان، پاکستان کا حصہ، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری ہی زمین کی، میرے ہی علاقے کی بات ہو رہی ہے. جب خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے تو ان کی طرف جاؤ، چاہے برف پر گھسیٹ کر ہی جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے. لیکن یہاں 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں. یہ حدیث سب سے زیادہ مس یوز ہونے والی احادیث میں سے ایک ہے. طالبان نے اسے مس یوز کیا کہ ہم خراسان سے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ. آئسس نے اسے یوز کیا، القاعدہ نے اسے استعمال کیا، یہاں تک کہ عباسیدز نے اسے 1300 سال پہلے استعمال کیا. اور اسکالرز کی بات سنیں تو امام ابن الجوزی اسے فیبریکیشن کہتے ہیں، البانی اسے منکر کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ حدیث میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسناد ویک ہیں، چین آف نیریشن میں مسئلہ ہے. اور جب صحیح حدیث جیسے فرات کا سوکھنا اس جیوگرافی کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ہم کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا کوئی اسپیسیفک گروپ امام مہدی کی آرمی ہے؟ نہیں. طالبان نہیں، آئسس نہیں، کوئی بھی نہیں. لیکن جیوگرافی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. افغانستان، پاکستان، ایران، اور یہ ریجن آج دنیا کا سب سے جیو پولیٹیکلی ایکٹیو ریجن ہے.
لیکن امام مہدی سے پہلے ایک اور چیز ہونی ضروری ہے، اور وہ چیز ہے دجال کا ایک نظام، دجال کا ایک سسٹم جو آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جو آلریڈی بن رہا ہے۔ اب وہ بات کرتے ہیں جو شاید آپ کو ڈرا دے۔ دجال کے بارے میں حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلے گا جیسے بادل ہوا کے ساتھ چلتا ہے۔ 1400 سال پہلے فاسٹسٹ ٹریول کیا تھا؟ تب فاسٹسٹ ٹریول تھا گھوڑا، اور گھوڑے کی رفتار ہے 50 کلومیٹر پر آور میکس۔ لیکن آج انٹرنیٹ، فائبر آپٹک، سپیڈ آف لائٹ، دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک سیکنڈ کے اندر کسی اور کونے کی انفارمیشن حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دجال کو اب گھوڑے یا خچر کی شاید ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس الگوریدم ہے۔ حدیث میں ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ جو مانے گا اس کے لیے بارش ہوگی، فصل ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کا سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ فروری 2026 میں کینیڈا میں ٹرکرز نے پروٹیسٹ کیا گورنمنٹ کی ویکسین مینڈیٹ کے خلاف۔ گورنمنٹ سے ڈس ایگری کیا تو پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک بٹن دبایا، بس ایک بٹن، اور جتنے ٹرکرز تھے ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے، کریڈٹ کارڈ بند کر دیے گئے، سیونگز لاک کر دی گئی، ان کی مارگیجز ڈیو ہو گئی۔ کوئی وارننگ نہیں، کوئی کورٹ نہیں، صرف ایک کلک۔ اور یہ CBDC ہے، یعنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز۔ آج دنیا کی 98% اکانومیز اس پر کام کر رہی ہیں۔ ہر ٹرانزیکشن ٹریکڈ، ہر روپیہ مانیٹرڈ، اور اگر گورنمنٹ چاہے تو ایک کلک پر سب کچھ بند کر دے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اب شاید آپ کو یہ بات زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آنے لگے گی اور اپنے ارد گرد نظر آنے لگے گی۔ اب یہاں پر کوئکلی سمجھتے ہیں کہ دجال کا نام ہے کیا؟ المسیح الدجال، the false messiah، the deceiver۔ اس کی پہلی طاقت جھوٹ کو سچ بنانا ہے، اور آج 2026 میں AI ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے؟ ڈیپ فیک سے آپ آج کسی کی بھی ویڈیو کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، ریل سے فرق نہیں کر سکتے۔ 3 سیکنڈ کی کسی کی آڈیو ملے تو پوری آواز کاپی کر کے کلون کی جا سکتی ہے۔ مردہ لوگوں کی آواز میں نئے میسیجز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیڈ پیپل وڈ بی ٹاکنگ۔ اور یاد ہے مفتی مینگ کی ویڈیو جس کا ذکر اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے کیا تھا، یعنی فیک سکالرز پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ دجال مردہ لوگوں کو زندہ دکھائے گا، یعنی ہولوگرام پلس AI وائس پلس ڈیپ فیک، اور یہ سب مل کر وہ سیناریو بنائیں گے کہ جہاں آپ اپنے گزرے ہوئے والدین سے بات کرنے کے قابل ہوں گے، اور آپ کو بلیو کرایا جائے گا کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب سچ ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی ڈیفیکٹو، لیکن وہ سب کچھ دیکھے گا۔ 137 ملکوں میں آج فیشل ریکگنیشن ایکٹیو ہے۔ چائنا میں ہر قدم ٹریکڈ ہوتا ہے۔ ٹرین ٹکٹ لینے تک کے لیے فیس سکین کیا جاتا ہے۔ سوشل کریڈٹ سکور اگر لو ہوگا تو ٹریول بین لگ جائے گا۔ UAE میں ہر بلڈنگ میں کیمراز موجود ہیں، ہر ٹیکسی میں کیمراز موجود ہیں، ہر مال میں کیمراز موجود ہیں، اور نیورا لنک اب ڈائریکٹلی دماغ سے کنیکٹ ہونا اس کے لیے پاسبل ہو چکا ہے۔ دجال کو پہلے ہر جگہ فزیکلی جانا پڑے گا، پر اب وہ ہر سکرین میں موجود ہے، ہر فون سے کنیکٹڈ ہے، ہر الگوریدم کا حصہ ہے۔ یعنی سسٹم تیار ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، پر سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تب کیا آپ تیار ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے صرف ہمیں بتایا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پروٹیکشن بھی دی ہے، اور وہ پروٹیکشن قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وارننگز نہیں دی ہیں، پروٹیکشن بھی دی ہے۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اسپیسیفکلی سورہ کہف ہی کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں 4 ایسے قصے موجود ہیں جو فتنوں کو کور کرتے ہیں۔ پہلا، اصحاب کہف، وہ نوجوان جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چھپے، یعنی ایمان کا فتنہ۔ پھر صاحب بغیر، 2 باغوں کا مالک جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا تھا، یعنی دولت کا فتنہ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، پر حضرت خضر علیہ السلام نے دکھایا کہ وہ نہیں جانتے، یعنی علم کا فتنہ۔ اور پھر ذوالقرنین، وہ بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا، یعنی طاقت کا فتنہ۔ دجال ان چاروں فتنوں کا ماسٹر ہوگا۔ وہ آپ کا ایمان ٹیسٹ کرے گا، آپ کو دولت سے لالچ دے گا، آپ کو علمی دلائل سے کنفیوز کرے گا، آپ کو طاقت سے دھمکائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چاروں کا اینٹیڈوٹ ایک ہی صورت میں دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر فیک ویڈیوز بناتے ہیں اور پاکستان کے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز اور سوڈو انفلوئنسرز جو دجال کا ذکر اپنی کامیڈی میں کرتے ہیں اور کامیڈی کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مذاق کر کے آپ اپنے ہی دین کا مذاق بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر سال امام مہدی آ گئے ہیں اس نام کے ٹائٹلز کے ساتھ فیک ویڈیوز جان کر ریلیز کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی یہ وہی کنفیوژن ہے جو دجال کا پہلا ہتھیار ہے، کہ لوگ کنفیوز رہیں اور اصلی سائنس سے ان کے دھیان ہٹ جائیں، اصلی سگنلز وہ پکڑ نہ پائیں اور فیک ویڈیوز پر ریاکٹ کرتے رہیں۔ امام مہدی کب آئیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی اولادوں کو شیطانی فتنے سے، دجالی فتنے سے اور سیٹنزم سے بچانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔